अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने महमूज़ और मिसाल को बाब तफ़ईल से इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम अजवफ़ को बाब तफ़ईल से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कौन से तग़य्युरात होते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, अजवफ़ अज़ बाब तफ़ईल। अब तफ़ईल को सुनते ही आपके जहन में इसका माजी और मुज़ारे आ जाना चाहिए, और इसका माजी और मुज़ारे क्या है? वो है फ़अला, आइन के शद के साथ, फ़अला युफ़अलु, युफ़अलु, ठीक। फ़अला युफ़अलु तफ़ईलन, ये इसका माजी और मुज़ारे है। इसके बाद जो है आपने इस बाब की खुसूसियात भी जहन में रखनी है। इसकी खुसूसियात क्या है कि ये भी लाजिम फ़ेल को मुतअद्दी बनाता है, यानी ये लाजिम अफ़आल को मुतअद्दी बनाता है, ये पहली खासियत है। और दूसरी खासियत जो इस बाब की है वो ये है कि बाब तफ़ईल में अमूमन किसी काम को दर्जा बदर्जा और तसलसल से करने का या कसरत से करने का मफ़हूम होता है, यानी इस बाब में कंटिन्यूटी होती है, ठीक। इसमें तसलसल होता है, कंटिन्यूटी होती है, इसको आपने याद रखना है। मिसालें मैंने आपको पिछली दोनों क्लासेस में दी हैं। अगर आपने उन तमाम वीडियोस को नहीं देखा है तो उन तमाम वीडियोस का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए भाई, आज हम अजवफ़ को बाब तफ़ईल पर डाल रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अजवफ़ किसे कहा जाता है। ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में आइन कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत आ जाए। अब अगर हर्फ़ इल्लत वाव आ जाए तो हम उसे नाम देते हैं अजवफ़ वावी, और अगर या आ जाए तो हम उसे नाम देते हैं अजवफ़ याई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अजवफ़ वावी की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सौद वाव रा, ये हमारा एक माद्दा है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आइन कलमे की जगह पर वाव आ रहा है तो ये हमारा अजवफ़ वावी हो गया। जब हम इसको बाब तफ़ईल पर लाएंगे तो ये हमारा क्या बनना चाहिए? सौद वाव रा फ़अला युफ़अलु के वज़न पे बनना चाहिए, और ये हमारा बनेगा ऐसे, सव्वरा युसव्विरु, सव्वरा युसव्विरु, और इसका मज़दर आता है तस्वीरन, सव्वरा युसव्विरु तस्वीरन, और इसका माना होता है सूरत बनाना। क्या माना? सूरत बनाना, या हम इसका माना कर सकते हैं तस्वीर बनाना, लेकिन सूरत बनाना ज़्यादा बेहतर है। कुरान के अंदर आपको ये माना मिलता है, सव्वरा युसव्विरु तस्वीरन, ये इसका माजी, ये इसका मुज़ारे और ये इसका मस्दर है, ठीक। सव्वरा युसव्विरु तस्वीरन। तो सबसे पहले हम ये सव्वरा की मिसाल को कुरान से देखते हैं। कुरान अगर आप खोल कर देखेंगे, ये सूरह तगाबुन है और आयत नंबर 3 है। वहाँ पर आपको ये सव्वरा मिलेगा, लेकिन ज़मीर के साथ मिलेगा। वहाँ पर आपको कुम की ज़मीर इसके साथ मिलती है। आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। चलिए भाई, इस आयत को देख लीजिए, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। ये देखिए, ये सूरह तगाबुन है, आयत नंबर 3, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। तो यहाँ पर देख लीजिए, सव्वरा ये वाला सिगा आ गया और माना इसका है सूरत बनाना। तो हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? खलक़स समावाति वल अर्द, उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, तख्लीक किया, बिल हक़्क़ि, किसके साथ? हक़ के साथ। वसव्वरकुम, और उसने क्या किया? और उसने तुम्हारी सूरत गरी की। वसव्वरा, और उसने सूरत बनाई, कुम तुम्हारी, और उसने तुम्हारी सूरत गरी की, सूरत बनाई। फ़अहसन सुवरकुम, और उसने तुम्हारी सूरत गरी की तो बहुत ही उम्दा सूरत गरी की। फ़अहसन सुवरकुम, तो बहुत ही उम्दा यानी बहुत ही हसीन, यानी बहुत ही खूबसूरत सूरत गरी की। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौटना है, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। तो यहाँ पर यह आ गया सव्वरकुम। बात क्लियर होगी? तो सव्वरा हमारा असल सेगा था और इसके साथ ज़मीर ऐड होगी तो इसका माना आ गया तुम्हारी सूरत बनाई। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरी आयत है सूरतुल एराफ के अंदर, ये सूरह नंबर 7 है और आयत नंबर 11। वहाँ पर आपको मिलता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیے کیا ہے بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں سورہ کو، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی یہ آ گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اچھا اب یہاں پر یہ جو صورنا آیا ہے نا، یہ اصل صیغہ ہے ایسے صورنا، یہ جو صورنا ہے نا یہ آپ کا جمع متکلم کا صیغہ آ گیا ہے۔ کیا ہے؟ جمع متکلم۔ کیسے؟ صورا، صورا، صورو، صورت، صورتا، صورنا، صورت، صورتما، صورتم، صورتی، صورتما، صورتن، صورتو، صورنا۔ تو صورنا جو ہے یہ آپ کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو صورنا یعنی ہم نے صورت بنائی، کم تمہاری۔ تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ثم، پھر صورناکم، پھر صورتیں بنائی تمہاری، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکۃ، ملائکہ سے، اسجدوا لآدم۔ یہاں پر یہ جو اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے للملائکۃ اسجدوا، لیکن الگ سے پڑھیں گے تو اسجدوا یہاں پر پیش لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا امر کا صیغہ ہے۔ ابھی آپ نے امر نہیں پڑھا ہے، آرڈر والا آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ جو خالی الف آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو پیش دے دیں گے، زبر نہیں دیں گے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ لیکن ہر جگہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، کہیں پر قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں خالی الف ہے تو آپ وہاں پر من مرضی سے پیش لگا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اس لیے میں نے یہاں پر پیش لگایا، ٹھیک؟ تو اگر آپ اس کو بغیر جانے زبر لگا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ للملائکۃ اسجدوا یا اسجدوا لآدم، یہاں پر یہ ایک حکم ہے، یعنی ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکۃ، ملائکہ سے، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، پس سجدوا، فسجدوا، پس سجدہ کیا سب نے، یعنی سب نے سجدہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ الا، مگر، سوائے، ابلیسا، کس کے؟ ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، نہ تھا سجدے والوں میں، اور ابلیس نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر صورناکم، یعنی ہم نے صورت بنائی تمہاری۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو چلے بھائی، یہ تھا ہمارا ماضی کا صیغہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا یصورو، اور یہ جو یصورو ہے یہ بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے، یہ بھی آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے اندر ملے گا، جو سورہ نمبر 3 ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یصورو کی ایگزامپل آپ کو ملے گی، وہ بھی ضمیر کم کے ساتھ ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس مثال موجود ہے، یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے کیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو یہاں پر یصور آ گیا، اور یہ ہمارا مضارع کا صیغہ ہے، تو ترجمہ بھی ہمارا حال اور مستقبل کا ہو سکتا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو، یصورکم، تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے۔ کس میں بناتا ہے؟ فی الارحام، یعنی تمہاری ماؤں کے رحموں میں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ جس میں بچہ ہوتا ہے نا، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ هو الذی، وہی تو ہے، الذی یصورکم فی الارحام، جو تمہاری صورت بناتا ہے، صورت گری کرتا ہے، فی الارحام، تمہارے ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تمہارے ماؤں کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی بھائی؟ تو ہم نے دیکھا کہ اجوف واوی اور اجوف یائی، اجوف واوی کی مثالیں ہم نے دیکھی، ماضی اور مضارع دونوں قرآن کے اندر آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی ایگزامپل جو ہے قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں، فی الحال تو ہم نے اتنی ایگزامپلز دیکھ لیں۔ چلیے اب ہم یہاں پر لے لیتے ہیں اجوف یائی، یعنی ایسا مادہ جس کے عین کلمے کی جگہ پر حرف علت یا ہو، تو ہم اس کو مٹا دیتے ہیں۔
ایک اور مادہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ اسی کے ساتھ اس کلاس کو ختم کریں گے۔ ایک مثال، ایک مادہ ہے با یا نون۔ کیا یہ ہمارا اجوف یائی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ عین کلمے کی جگہ پر یا آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو فعل یفعل کے پیٹرن پہ جب لائیں گے تو یہ ہمارا بنے گا ایسے، بینا یبین، بینا یبین، اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ بنے گا تبیینن، تبیینن، کیا؟ بینا یبین تبیینن، اور اس کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، واضح کرنا، اور اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں صاف صاف بیان کرنا۔ ٹھیک، بیان کرنا، کیوں؟ دیکھیے بیانہ سے ہی آپ کو بیان کا معنی مل سکتا ہے، بیانہ اسی جو ہے سننے سے، بیانہ یعنی بیان کرنا، لیکن صاف صاف بیان کرنا، واضح کرنا، ٹھیک، چھپانا نہیں کوئی بات، یعنی پورا بیان کرنا اس معنی میں ہے، واضح کرنا۔ واضح مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھائی وضاحت کرو، وضاحت سے مراد ہوتا ہے کہ وہ پوری بات ہمیں بتائے کہ کیا کیا ہوا تھا، ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں وضاحت۔ تو بینا یبین تبیینن کا معنی ہوتا ہے واضح کر دینا یا صاف صاف بیان کرنا۔ اچھا، یہ مثالیں بھی آپ کو جو ہے قرآن کے اندر مل جاتی ہے، اور اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ اس سے گردان کریں گے، جیسے بینا، بینا، اور تیسرا صیغہ ہمیں ملتا ہے بینو، اور یہ جو بینو ہے یہ قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے، عموماً آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کھولیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 کے اندر آپ کو یہ بینو کی مثال ملتی ہے۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ٹھیک، چلے اس مثال کو دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 160، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ یہ دیکھیں بینوا آ گیا، کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بینا بینا بینوا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کو، الا الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا یعنی درست کیا اپنے کلام کو، یعنی اصلاح کی اپنے کلام کی، وبینوا اور بیان کر دیا اور واضح کر دیا حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم، تو ان کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ ان کو میں معاف کرتا ہوں، تو ان کو میں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر بینو آ گیا، اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے۔ الا الذین تابوا، اس کا معنی ہے مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، یعنی جن لوگوں نے علم کو چھپانے اور دیگر گناہ سے توبہ کر لی، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ٹھیک، اور آگے فرما رہے ہیں وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، یعنی جو کچھ خرابی کی تھی اس کا تدارک کر دیا، یعنی معافی تلافی، یعنی اس سے جو ہے الگ رہے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ سے معاف کروایا، اسی کو ہم اصلاح کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَبَيَّنُوا، کیا مطلب؟ اور صاف صاف بیان کر دیا، وَبَيَّنُوا اور صاف صاف بیان کر دیا، واضح کر دیا، یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر یعنی تورات میں جو کچھ ہے اس کو صاف صاف بیان کر دیا، وَبَيَّنُوا یعنی تورات میں جو کچھ ہے اس کو صاف صاف بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا، جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے ایک تو توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اور صاف صاف تورات کے اندر جو تھا اس کو بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔ اور قبول توبہ سے مراد معاف کرنا ہے، کیونکہ توبہ اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی گناہ سے باز رہنے کے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہو تو سزا دینے سے رجوع فرمانا مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک اصول ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اس حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جو ہے قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سواری جو ہے ایک سنسان جنگل میں گم ہو جائے،
اور اسی پر اس کا کھانا پانی ہو اور اس کے ملنے سے نا امید ہو کر جو ہے ایک درخت کے سامنے جو ہے وہ آ کر لیٹا رہے اور اسی فکر اور رنج میں ہو، اسی غم میں ہو کہ فوراً جو ہے اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہو جائے، آ جائے اور اس کی وہ جو باغ ہے، اس کی وہ جو لگام ہے، اس کو وہ پکڑے اور شدت سے خوش ہو جائے اور شدت سے خوشی ہو کر یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ یعنی خوشی میں حواس جو ہے وہ ٹھکانے میں نہ رہیں، یعنی الٹی باتیں جو ہے بکنے لگے۔ تو اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جائیں اور اپنے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں پر آیا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ میں بڑا مہربان توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں پر آ گیا وَبَيَّنُوا، بات کلیئر ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے یُبَيِّنُ، یہ ہمارا آتا ہے مضارع کا صیغہ، ٹھیک۔ یُبَيِّنُ اس کا معنی بھی ہے واضح کرنا، بیان کرنا، لیکن اب یہاں پر یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہمارا مضارع کا صیغہ ہے، تو یہاں پر ترجمہ بھی ہمارا حال یا مستقبل کا ہوگا۔ تو یہ جو یُبَيِّنُ کی مثال آپ کو ملے گی، ویسے تو آپ کو یُبَيِّنُ قرآن کے اندر بہت ساری جگہ ملے گا، اور عموماً آپ دیکھیں گے یُبَيِّنُ جو ہے وہ آپ کو نون جو ہے وہاں پر آپ کو جزم کے ساتھ ملے گا، لیکن یہ مثال آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر ملے گی، جہاں پر آپ کو یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم ملے گا، ٹھیک۔ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم یہ ملے گا، تو نون جو ہے پیش کے ساتھ آپ کو آیت نمبر 219 کے اندر ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، لیکن باقی جگہ عموماً آپ دیکھیں گے یہ یُبَيِّنُ جو استعمال ہوا ہے اس میں نون جو ہے آپ کو وہ مجزوم ملے گا، یعنی جزم کے ساتھ ملے گا، لیکن وہ کچھ رولز ہیں، وہ جزم کیوں آئی ہے، کیا آئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس مثال کو ہم دیکھتے ہیں، بَيَّنَ یُبَيِّنُ، تو یہ یُبَيِّنُ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر آپ کو ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ چلے بھائی اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اسی کے ساتھ اس کلاس کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں یبینو کی مثال، تو یہ ہے ہمارا سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ غور سے دیکھیے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، کیا معنی؟ سب سے پہلے دیکھیے، يسألونك عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک فرمایا اثم کبیر، یعنی ایک تو بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں کچھ منفعتیں بھی ہیں، یعنی اس میں کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں۔ البتہ آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، آگے اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھیے گا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، ٹھیک۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، ان سے کہہ دیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، کذالک، اسی طریقے سے یبین اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہا ہے،
آیات اپنی آیات لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. بات کلیئر ہوگی. تو یہاں پر کیا ترجمہ ہم نے کیا؟ کذالک، اور اسی طریقے سے یبین اللہ، اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہا ہے، کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کیا؟ الآیات آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اب یہاں پر جو آیا، ایک تو اس میں اسم کبیر بتایا گیا، بڑا گناہ بتایا گیا، اور اس میں جو ہے کچھ فائدے بھی بتائے گئے، ٹھیک، اس آیت کے اندر. اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے کہ اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. ٹھیک، یہ دونوں مسئلے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا سنیے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ اس آیت کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ میں نہ آ جائیں کہ ہم نے کہا کہ شراب اور جوا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے. تو یہ یہاں پر وضاحت کرنی ضروری ہے، کہیں آپ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں. اسی لیے جو ہے آپ کو عربی پڑھنے کے بعد قرآن اگر آپ خود سے ترجمہ پڑھیں گے فی الحال تو تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے ترجمے میں ایک تو بڑا گناہ ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. ٹھیک، تو یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے کہیں اور بھٹک جائیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا یہاں پر وضاحت کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو یہ مسئلے جو ہے یہ بہت ہی اہم ہیں. دیکھیں، ابتدائی اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح جو ہے شراب خوری بھی عام تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج تھا، اور عام لوگ تو ان دنوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر اس کے عاشق تھے. ان کے اندر جو بہت سے مفاسد، بہت سی خرابیاں ہیں، ان کی طرف نظر نہیں تھی کسی کو. لیکن یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں، کچھ فہم والے بھی ہوتے ہیں، جو طبیعت پر جو ہے عقل کو غالب رکھتے ہیں، اور کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے. اس معاملے میں اگر دیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. حلال ہونے کے زمانے میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. کچھ ایسے صحابہ تھے، کچھ ایسے حضرات تھے. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے مفاسد اور ان کے خرابیوں کا جو ہے زیادہ احساس ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور چند انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی احساس کی بنا پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ارشاد ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ٹھیک، یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا. اچھا، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہاں پر فرمایا نا، اثم کبیر، بڑا گناہ، ومنافع للناس، اگر ظاہری فوائد ضرور ہے لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بڑی ہوئی ہیں. ٹھیک، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہے جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں. مثلا شراب سے سب سے بڑی جو پرابلم ہے، سب سے بڑی جو خرابی ہے کہ یہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ عقل جو ہے، عقل ہی ایک ایسی چیز ہے انسان کے اندر جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے. جب وہی نہ رہے شراب پی کر تو آپ بتائیے بھائی برے کام کے لیے راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ برابر ہو جاتا ہے. جب عقل نہ رہا، ہوش نہ رہا تو برا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس آیت پہ صاف طور پر شراب کو جو ہے حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور اس کے مفاسد جو ہے بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان جو ہے بہت گناہوں اور بہت خرابیوں میں جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس لیے جو ہے گناہ بتایا گیا، اس لیے اس کو جو ہے مفاسد اس کے بیان کیے گئے. گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دیا گیا. یہاں پر ایک مشورہ دیا گیا کہ اس کو چھوڑ دو،
کیونکہ یہ ایک گناہ کا کام ہے. اگر ظاہری فائدہ ہے بھی لیکن اس میں کچھ مفاسد ہے, اس میں آپ کی عقل و ہوش جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک مشورہ ہے. مطلقاً یہاں پر اس آیت کے اندر شراب کو حرام نہیں کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس مشورے ہی کو قبول کر کے جو ہے اسی وقت جو ہے شراب کو چھوڑ دیے, اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا. اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کہا بلکہ مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے جو ہے اس کے سبب گناہ کا قرار دیا ہے, لہذا ہم اس کا اہتمام کریں گے, اور وہ پیتے رہے. ٹھیک, یہاں تک کہ ایک روز جو ہے ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے داخل ہیں. ٹھیک, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی. کھانے کے بعد جو ہے معمول کے مطابق شراب پی گئی. اسی حال میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. اب سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ایک صاحب نے جو ہے امامت کی. جب امامت کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے نشے کی حالت میں جو ہے تلاوت شروع کر دی اور قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا. تو اس پر جو ہے شراب روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا, اور آیت نازل ہوتی ہے سورہ نساء کے اندر, آیت نمبر 43, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو, نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ. اب اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا, باقی اوقات میں جو ہے اجازت باقی رہی. اب جن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہیں چھوڑا تھا, تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو ہے شراب کو مطلقاً ترک کر دیا کہ جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. جب نشہ کی حالت میں جو ہے نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے. مگر چونکہ نماز کے اوقات کے علاوہ شراب کی حرمت صاف طور پر ابھی بھی نازل نہیں ہوئی تھی, اس لیے جو ہے کچھ حضرات اب بھی جو ہے اوقات نماز کے علاوہ جو باقی اوقات تھے اس میں پیتے رہے. یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور یہ نابینا صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دعوت کی, جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہے, اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ بنو زہرہ کے قبیلے سے جو ہے تعلق رکھتے تھے, تو یہ بھی وہاں پر شامل تھے. اور کھانے کے بعد جو ہے معمول کے مطابق شراب کا دور چلا. نشے کی حالت میں جو ہے عرب کی عام عادت کے مطابق جو ہے شعر و شاعری جو ہے اپنے اپنے جو مفاخر ہے اس کا وہ بیان شروع ہو گیا, یعنی فخر کرنا اپنے اوپر, وہ کلام پڑھنے لگے, قصیدے پڑھنے لگے. تو ہوا کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی برائی اور اپنے قوم کی تعریف اور ثنا تھی. انصار مدینہ کی برائی تھی, اس کلام کے اندر برائی تھی اور اپنے قوم کی تعریف تھی, ثنا تھی. تو اس پر جو ہے ایک انصاری نوجوان کو بڑا غصہ آ گیا اور اونٹ کی جو جبڑی کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر دے ماری, جس سے ان کو شدید زخم آ گیا. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس انصاری جوان کی شکایت کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا, یعنی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دیجئے. تو اس پر جو ہے شراب کے متعلق تیسری آیت آپ کو سورہ مائدہ کی ملتی ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر. وہاں پر وہ مفصل نازل ہو گئی کہ جس میں شراب کو مطلقاً پھر حرام قرار دیا گیا. آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. یہ آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر ملتا ہے. یعنی اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر جو ہے یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہے. سو اس سے بالکل الگ الگ رہو, دور رہو تاکہ تم کو فلاح ہو, کامیابی ہو. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس کے بغض اور عداوت پیدا کر دے اور اللہ کی یاد سے جو ہے نماز سے تمہیں غافل کر دے, باز رکھے. سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اس آیت کے اندر جو ہے صاف طور پر جو ہے شراب کو
قطعی طور پر جو ہے حرام نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا ایک بڑا گناہ ہے اور اس میں کچھ ظاہری فوائد بھی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، تفاسیر کے اندر دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، بھائی شراب تو یہاں پر مطلقاً حرام نہیں کی گئی اس آیت کے اندر، لیکن آگے جب آپ انشاءاللہ قرآن سارا پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے بھائی آج ہم نے یہ چیزیں دیکھیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس نحوست سے جو ہے بچائے۔ یہ جو شراب کی نحوست ہے جو آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہے، ہم یہاں کی بات کیا کریں، عجم کی بات کیا کریں، عرب ممالک میں آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی آج جوئے کے اڈے بنے ہیں، شراب کے اڈے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے اندر جو آندھی آئی، طوفان آیا، جو بجلی کڑکی، تو یہ اللہ جو ہے اللہ ڈراتا ہے بجلی کے ذریعے سے۔ قرآن کہتا ہے نا اللہ بجلی کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہے، تو ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اس عمل سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے تو فوراً وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا مہربان ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس نحوست سے جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ جوا جو ہے، یہ قمار بازی جو ہے، عموماً قمار بازی، ہم اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں بھی ہم سٹہ لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، بھائی چلو کھیلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر کھیلیں گے اس میں ہم پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ سارا جوا ہے۔ تو یہ جوئے سے بچیے، یہ نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے ایک نیک انسان بنائے۔ تو اس آیت کو انشاءاللہ آپ اور بھی مزید جو ہے قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور ان مثالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ تو آج ہم نے جو ہے اجوف، واوی اور یائی کی مثالوں کو باب تفعیل پر ڈالا۔ کل ہم انشاءاللہ اب ناقص کو لیں گے اور لفیف وغیرہ جو آئیں گے ان تمام کو انشاءاللہ کل والی کلاس میں ختم کریں گے، پھر ہم نیا باب شروع کریں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔